सभी देखने वालों की खिदमत में मैं जावेद नसीम अपना आदाब, सलाम और नमस्कार पेश करता हूँ। दोस्तों, हालात और सवालात का चोली दामन का साथ है और जब सवालात उठेंगे तभी तो उनके जवाबात भी दिए जाएंगे और उन जवाबात की रोशनी में हम उन मसलों का हल तलाश करने की कोशिश करते हैं जो हालात के तहत सवाल खड़े हो जाते हैं। आज के इस एपिसोड में हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं एक बहुत ही ख़ास शख्सियत से, जिनके बारे में कुछ कहना गोया सही मानों में सूरज को चिराग दिखाने के मुतरादिफ है। ये हैं जनाब सलीम इंजीनियर साहब, जिनकी अगर शख्सियत की बात करें तो अपने आप में एक लेजेंड की हैसियत रखते हैं। और जभी तो आज लेजेंड के इस एपिसोड में हम बातें करने जा रहे हैं सलीम इंजीनियर साहब से, जो कि जमात इस्लामी हिंद के वाइस प्रेसिडेंट हैं, साथ ही साथ एक पॉलिटिकल एनालिस्ट भी हैं, सोशल एक्टिविस्ट भी हैं और सद्भावना मिशन के फाउंडर भी हैं। और इनके साथ कुछ खट्टे मीठे तीखे सवाल लेकर आए हैं लखनऊ के नामी ग्रामी मायानाज जर्नलिस्ट जनाब वामिक खान साहब। कुछ ऐसे सवाल हैं जो आज के हालात के तहत हर इंसान के जहन में पल रहे हैं, पर इन सवालों का जवाब देने से लोग कतराते हुए नज़र आते हैं। लेकिन आज की महफिल में हमारे जो मेहमान हैं सलीम इंजीनियर साहब बहुत ही कुशादा पेशानी के साथ, बहुत ही खुले मन के साथ उन सवालात का जवाब दे रहे हैं और शायद उन जवाबों में कहीं ना कहीं उन मसाइल का हल भी हम ढूंढ पाएंगे। तो आइए आज के इस एपिसोड की शुरुआत करते हैं और मैं आपको लिए चलता हूँ स्टूडियो की तरफ। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर सलीम साहब, आज आपका खैर मकदम है हमारे इस शो में। और सबसे पहला क्वेश्चन है कि जो आजकल माहौल चल रहा है हिंदुस्तान में मुसलमानों को लेकर के, बीजेपी जो जुल्म कर रही है SIR के ज़रिए, वोटिंग के ज़रिए, उसी हिसाब से एक उम्मीद की किरण जगी है ईरान ने जो अमेरिका के साथ जो जंग हुई है उसमें जो जवाब दिया है। इस सिलसिले में आप हिंदुस्तानी मुसलमानों को के नज़र से आपके क्या ख्याल है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया कि आप इस मौजू पर कुछ बात चाहते हैं करना। आपने ये जो सवाल की शक्ल में एक एहसास कुछ लोगों का जो पेश किया है और उसमें काफ़ी हद तक सच्चाई है कि इस वक्त मुसलमान, भारत का मुसलमान, भारतीय मुसलमान बहुत मुश्किल दौर से गुज़र रहा है और इस मुल्क को बनाने में, इस मुल्क को आज़ाद कराने में जिस तरह और दूसरे लोगों का रोल है, मुसलमानों का रोल किसी से कम नहीं है। मुसलमानों ने हमेशा इस मुल्क को बनाने में, बचाने में अपनी हैसियत से ज़्यादा बड़ा रोल प्ले किया है और औरों के मुकाबले में ज़्यादा कुर्बानियाँ पेश की हैं। लेकिन आज सियासी जो हालात हमारे मुल्क में बन गए हैं और कुछ एक ऐसा तबका हुकूमत पर काबिज़ है इस वक्त जो जिसके जहन में इस्लाम और मुसलमानों के बारे में एक मनफी और नेगेटिव जज्बात पाए जाते हैं और एक नफ़रत के जज्बात इस वक्त मुल्क में उभारे जा रहे हैं और मुसलमानों को अलग थलग करने की एक कोशिश हो रही है। और ये एक इस्लामोफोबिया जो है वो पैदा किया जा रहा है कि इस मुल्क के लिए मुसलमान जो है वो एक ख़तरा है और यहाँ की जो अक्सरियत और हिंदू आबादी है उसको एक तरह से डराया जा रहा है, खौफज़दा किया जा रहा है। और इस हेट की और नफ़रत की सियासत ने सिर्फ मुसलमानों का नुकसान नहीं किया बल्कि इस मुल्क का बहुत बड़ा नुकसान किया। इस नफ़रत की सियासत की वजह से पूरे मुल्क की आवाम का नुकसान हो रहा है, पूरे मुल्क की तरक्की रुकी हुई है, पूरे मुल्क में बड़े बड़े मसाइल इस नफ़रत की सियासत की वजह से पैदा हो रहे हैं। जैसा कि आपने बताया सवाल में कि कभी SIR के ज़रिए उनके वोट के राइट को छीनने की कोशिश हो रही है,
یقیناً اور لوگوں کے بھی نام ہٹے ہیں لیکن بڑی تعداد مسلمانوں کی ہے اس میں. کبھی آپ NRC کے نام پر اور CAA جیسا قانون لا کر مسلمانوں کی سٹیزن شپ اور شہریت جو ہے اس پر سوال پیدا کر رہے ہیں اور ان کو ڈاؤٹ فل بنا رہے ہیں. کبھی فرقہ وارانہ فسادات ہوتے ہیں اور سلیکٹیولی جو ہے وہ بلڈوزنگ کی کارروائیاں ہوتی ہیں. بے گناہ لوگ جیلوں میں بند ہیں، نوجوان بڑی تعداد میں. ان کا جرم سوائے اس کے کچھ نہیں کہ انہوں نے حکومت کی غلط پالیسیز کے خلاف آواز اٹھائی اور وہ مسلمان ہیں. تو یہ پوری جو صورتحال ہے یقیناً بہت تشویشناک ہے اور مسلمانوں کے لیے تکلیف دہ ہے. لیکن اس کے اثرات صرف مسلمانوں پر نہیں ہو رہے ہیں بلکہ پورے ملک کی دوسری عوام پر بھی ہو رہے ہیں اس نفرت کی منفی سیاست کے. آپ 20 کروڑ سے زیادہ کی آبادی کو الگ تھلگ کر دیں، ان کے بارے میں ایک نگیٹو رائے قائم کریں اور ان سے لوگوں کو ڈرائیں اور ان کو بھی ڈر میں مبتلا کریں، تو اس سے ملک کا بہت بڑا نقصان اب تک ہو چکا ہے اور اگر یہ سلسلہ جاری رہتا ہے تو اس کا اور بڑا نقصان ملک کو ہوگا اور ہمارے ملک کی ترقی میں رکاوٹ یہ باتیں بن رہی ہیں. اور ہمارا ملک جو دنیا میں ایک بڑا رول پلے کر سکتا ہے پوری دنیا کی گائیڈنس کا، پوری دنیا کو راستہ دکھانے کا، وہ کیپیبلٹی ہمارے ملک میں موجود ہے. تو اس کی راستے میں یہ نفرت کی سیاست ایک بہت بڑی رکاوٹ بنی ہوئی ہے. اب یہ جو خیال کچھ لوگوں کے ذہن میں آتا ہے جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا کہ مسلمانوں پر ہونے والے ان مظالم کے نتیجے میں دوسرے ممالک کو اس میں انٹروین کرنا چاہیے یا آواز اٹھانی چاہیے، یہ جو سوال بار بار کچھ لوگوں کے ذہن میں آتا ہے وہ اس لیے آتا ہے کہ موجودہ حکومت جس کی ذمہ داری ہے دستوری طور پر کہ وہ ہر شہری کی حفاظت کرے، اس کے حقوق کی حفاظت کرے، اس کی ترقی کے لیے راستے ہموار کرے، ان کے مسائل کو حل کرے، تو اگر حکومت خود اس کام میں ملوث ہو جائے اور ایسی طاقتوں کا ساتھ دینے لگے جو اس ملک میں مذہب کی بنیاد پر لوگوں میں دوریاں اور نفرت پیدا کرنا چاہتے ہیں، تو پھر معاملہ اور زیادہ سنگین ہو جاتا ہے. لیکن میرا ماننا یہ ہے کہ ہمارے ملک کا مسلمان جس نے ہر مرحلے میں اپنا اہم کردار ادا کیا ہے، آزادی کی جنگ میں اور آزادی کی پہلی جنگ جو 1857 سے ہوئی، اس وقت سے مسلمانوں نے جس طرح قربانیاں دی اور پھر آزادی کی جو جنگ آزادی کی جو کوششیں ہوئی اس میں مسلمانوں نے جو کردار ادا کیا، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بھارت کا مسلمان اور اس ملک کے لیے، اس ملک کی بھلائی کے لیے، اس ملک کی خیرخواہی کے لیے ہمیشہ سے قربانیاں دیتا رہا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ملک کا مسلمان یقیناً آج پریشان ضرور ہے لیکن اس میں یہ طاقت اور قوت اور حوصلہ اور سمجھداری ہے، اور یہ طاقت کی قوت حوصلہ اور بڑھ رہا ہے ان حالات کی وجہ سے کہ ہم اپنے مسائل کو خود حل کر سکتے ہیں. ہمیں اپنے مسائل کو حل کرنے کے لیے، ہمیں اپنی پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے ملک کے باہر کسی کی طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں. ہاں، یہ باہر کے ملکوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ دیکھیں کہاں کیا ہو رہا ہے اور کہیں ظلم ہو رہا ہے تو اس کے لیے اپنی ذمہ داری ادا کریں. لیکن بھارت کا مسلمان میں سمجھتا ہوں اس کا ان حالات میں اور جیسے جیسے حالات اور سخت ہو رہے ہیں، مسلمانوں کا توکل اور بھروسہ اللہ پر اور مضبوط ہو رہا ہے. مسلمان اپنی کمزوریوں کی اصلاح کرنے کی طرف اور زیادہ متوجہ ہوئے ہیں.
مسلمان تعلیم کی طرف اور زیادہ تیزی سے آگے بڑھ رہے ہیں، مسلمان کمپٹیٹیو ایگزامینیشنز میں اب اور زیادہ آگے بڑھ رہے ہیں، ان کے تعلیمی اداروں کی تعداد ان رکاوٹوں کے باوجود بڑھ رہی ہے، مسلم لڑکیاں اور مسلم بچیاں تعلیم میں تیزی سے آگے بڑھ رہی ہیں اور ان کا نمایاں کردار جو ہے وہ برابر سامنے آ رہا ہے۔ مسلم نوجوانوں کا اپنے دین اور اسلام کی طرف رجحان پہلے کے مقابلے میں بڑھ رہا ہے۔ تو یہ جو پازیٹیو چیزیں ان حالات کے نتیجے میں پیدا ہو رہی ہیں، اس سے ہم کو اور زیادہ امید ہے کہ مسلمان اپنے مسائل کو حل کرنے میں اور یہاں کے حالات کو ٹھیک کرنے میں، ہم تو یہ کہتے ہیں کہ مسلمان صرف اپنے مسائل کو حل کرنے کی طاقت نہیں رکھتا، بلکہ مسلمان اس ملک کی صورتحال کو، اس ملک کے حالات کو بدلنے کی بھی اپنے اندر صلاحیت اور سکت رکھتا ہے، اور ایسا پہلے ہو چکا ہے۔ تو مسلمان صرف اتنا تنگ نظر نہیں ہے کہ وہ صرف اپنی فکر کرے، اپنے بچاؤ کی فکر کرے یا اپنے آپ کو بچانے کی فکر کرے۔ مسلمان کو جو اسلام نے درجہ دیا ہے اور قرآن نے جو مسلمان کو جو ہدایت کی ہے، وہ تو یہ ہے کہ تم ساری دنیا کے لیے، اور خاص طور سے ہمارا ملک تو اپنا ملک ہے، اس کو بچانے کی ذمہ داری، اس کو غلط راہ پر جانے سے روکنے کی ذمہ داری، اس کو خطرات سے نکالنے کی ذمہ داری، اس کو ترقی اور امن کے راستے پر لے جانے کی ذمہ داری مسلمان بخوبی ادا کر سکتا ہے۔ اور ایک اور پہلو جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ حکومت میں جو لوگ ہیں اور ان کے اشاروں اور ان کی سرپرستی پر جو لوگ نفرت پھیلا رہے ہیں، وہ سمندر کے جھاگ کی طرح سے ہیں، ان کی کوئی زیادہ حیثیت نہیں ہے، اور جب یہ جھاگ چھٹ جائے گا تو سمندر کا جو پانی ہے، اس ملک میں ابھی بھی انصاف پسند لوگوں کی تعداد زیادہ ہے، اس ملک میں ابھی بھی امن پسند لوگوں کی اکثریت ہے، اس ملک کا ہندو جو مذہبی ہندو ہے، وہ ابھی بھی ان روایات کا پابند ہے کہ آپس میں مل جل کر پریم اور بھائی چارے کے ساتھ رہا جائے۔ اور جو یہ کچھ لوگ ہندو مذہب کا نام لے کر نفرت کی سیاست کر رہے ہیں، وہ خود ہندو مذہب کا نقصان کر رہے ہیں، خود ہندو مذہب کی تصویر کو بگاڑنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو الحمدللہ ہمیں یہ امید ہے اور پورا یقین ہے کہ ہمارے ملک کی عوام، جس میں بڑی اکثریت امن پسند، انصاف پسند ہمارے ہندو بھائیوں کی ہے، اور یہاں کا مسلمان اور یہاں کے دلت اور یہاں کے کمزور لوگ اور آدی باسی اور کمزور جو لوگ ہیں، یہ سب مل کر میں سمجھتا ہوں کہ اس ملک کو بچانے میں اور اس ملک کو غلط راہ سے پر جانے سے روکنے میں انشاءاللہ ضرور کامیاب ہوں گے، اور مسلمانوں کو اس میں خاص طور سے اہم رول ادا کرنے کی ضرورت ہے۔ تو مسلمانوں کے لیے میں کوئی مایوسی کی بات نہیں دیکھتا، یہ بات صحیح ہے کہ حالات اچھے نہیں ہیں اور آزمائش کا دور ہے، تکلیف دہ حالات ہیں، لیکن انہی حالات سے میں سمجھتا ہوں اور زیادہ امکانات پیدا ہوں گے، انہی حالات سے اور زیادہ طاقت اور قوت ہم انشاءاللہ پیدا کر کے اور اس ملک کو غلط رخ پر جانے سے روکنے کی ذمہ داری مسلمان ادا کرے گا انشاءاللہ۔ ہمارا ملک ہندوستان، بھارت، جو اسرائیل کا بھی دوست ہے اور ایران سے بھی اس کی اچھی دوستی ہے، امریکہ سے بھی وہ اچھے تعلقات رکھنا چاہتا ہے۔ ہمارے وزیر اعظم 2 دن پہلے وہاں گئے اور اسرائیل کے پرائم منسٹر کو اشور کیا کہ جو ہے ہم آپ کے دوست ہیں اور انڈیا جو ہے اسرائیل کے ساتھ ہے۔ وہ اتنا بڑا بلنڈر تھا، ہم سمجھتے ہیں ایک ریسپانسیبل انڈین سٹیزن ہونے کے ناطے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے ملک کی حکومت کے نمائندے، انہوں نے حکومت نہ تو انڈیا کی پالیسی کو ریپرزینٹ کیا، وہاں غلط کیا، انڈیا کی پالیسی وہ نہیں ہے جو وہاں بتائی گئی، اور نہ ہی انڈیا کی عوام کے جذبات کو بھی کے خلاف انہوں نے وہ عمل کیا ہے۔ انڈیا کی عوام کے جذبات، کچھ لوگوں کو چھوڑ دیں آپ، لیکن انڈیا کی عوام اور بھارت کے لوگ جو دوسرے مذہب کے ماننے والے لوگ یہاں کافی زیادہ ہیں، ان کی بڑی تعداد ایران کو مظلوم سمجھتی ہے، اور وہ سمجھتی ہے کہ ایران پر یہ ایک
حملہ ہوا ہے، زیادتی ہوئی ہے اور ایران کا ساتھ دینا چاہیے، تو بھارت کی عوام کا ایک بڑا حصہ وہ دل سے ایران کے ساتھ اس لیے ہے کہ وہ مظلوم ہے اس وقت، اور بھارت کی یہ پہچان رہی ہے کہ وہ ہمیشہ مظلوم کے ساتھ رہتا ہے اور وہ ہمیشہ ظلم کے خلاف آواز اٹھاتا ہے۔ تو ہماری حکومت کو بھی کچھ دن کے بعد یہ احساس ہو گیا کہ اس ملک کی عوام کیا چاہتی ہے، اور اس ملک کی جو اوریجنل پالیسی ہے اس کا بھی ان کو احساس ہوا، اور اب کچھ اس کو بہتر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس پورے معاملے میں پاکستان جو ہمارا پڑوسی ملک ہے اس نے ان حالات سے سب سے زیادہ اس کو فائدہ پہنچا ہے ایک طرح سے، کہ اس کی طرف سے جو امن کی کوششیں ہوئی ہیں، چاہے وہ کسی وجہ سے ہوئی ہوں، لیکن ان کوششوں کے نتیجے میں اس کو اس کے مقام میں تھوڑی سی بہتری آئی۔ جو چیز بھارت کو کرنی چاہیے تھی، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے ملک نے اپنے مقام کو بلند کرنے کا اور اپنی پوزیشن کو اور بہتر کرنے کا ایک موقع ہمارے ملک بھارت کے پاس تھا۔ اس موقع کو ہمارے ملک کی حکومت کی کمزوریوں اور غلطیوں کی وجہ سے وہ موقع ہم نے گنوا دیا، اور وہ موقع کسی اور نے اس موقع سے فائدہ اٹھایا۔ لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بھارت کی عوام ظلم کے خلاف آواز اٹھانے میں ہمیشہ آگے رہی ہے، چاہے وہ فلسطین کا مسئلہ ہو۔ فلسطین کے مسئلے پر بھی بھارت کی عوام نے ہمیشہ فلسطین کا ساتھ دیا ہے اور کبھی ناانصافی کا ساتھ نہیں دیا۔ ڈاکٹر سلیم صاحب یہ بتائیے کہ جو ابھی ایران اور امریکہ کی جنگ ہوئی، اس کی کیا ایک خاص وجہ تھی، اور جو اس میں ملک، بہت سارے ملک اس میں ڈائریکٹ انڈائریکٹ انوالو تھے، ان کا کیا اس کے بارے میں کہنا ہوگا یا کیا سوچنا ہوگا کہ اس جنگ کے کیا سلوشن ہے، کیا اس کے ڈرا بیکس ہیں؟ موجودہ جو عالمی صورتحال اس وقت بنی ہے، 28 فروری 2026 کے بعد سے، جب اسرائیل اور امریکہ نے بنا کسی پرووکیشن کے، جبکہ ایران کے ساتھ بات چیت کی تیاریاں بھی ہو رہی تھی، ایک طرفہ طور پر بہت خطرناک قسم کا حملہ کیا، اور کافی تباہی وہاں ایران میں شروع کے حملوں میں ہوئی، یہاں تک کہ ایک سکول کے 150 سے زیادہ بچے اس میں شہید ہوئے۔ اور ایران کی جو لیڈرشپ ہے حکومت کی، اور جو ان کی اسلامی انقلاب کی جو اسپریچول لیڈرشپ ہے، اس کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ ایران کے سپریم اسپریچول لیڈر جو ہیں علی خامنئی صاحب، ان کو نشانہ بنایا اور ان کی شہادت، ان کو شہید کر دیا گیا۔ تو یہ واقعہ بہت ہی غیر معمولی اور دنیا میں ایک بہت بڑی ہلچل مچانے والا واقعہ ہے۔ ظاہر ہے کہ ایران پر یہ حملہ بہت شدید تھا، بہت خطرناک تھا، بہت نقصان دہ تھا، تباہی بھی بہت ہوئی۔ لیکن اس کے بعد سے جس طرح سے ایران نے اپنے دفاع میں اور اپنے ڈیفنس میں اور اپنے آپ کو جہاں سے ان پر حملے ہو رہے تھے یا ہونے کا اندیشہ تھا، ان کو جس طرح جواب دینا شروع کیا، اسرائیل پر اپنے میزائل داغے اور ڈرونز کے ذریعے، اور جو انفارمیشن ٹیکنالوجی ہے آج کی، سیٹلائٹ کے ذریعے ملنے والی جو جانکاریاں ہیں، اس کا استعمال کر کے، اور جیسا کہ لگتا ہے کہ اس میں رشیا اور چائنا نے بھی مدد کی ہے، تو اس سے ہم نے دیکھا کہ چند دنوں میں امریکہ یہ سمجھ رہا تھا
کہ 4-5 دن کے تابڑتوڑ حملوں کے بعد اور وہاں کی لیڈرشپ کی جو پہلی لیئر ہے، ٹاپ لیئر، اس کو ایلیمینیٹ کرنے کے بعد ایران میں ایک افراتفری کا ماحول پیدا ہو جائے گا۔ جب لیڈرشپ نہیں رہے گی تو بغاوت کی تیاریاں امریکہ نے پہلے سے وہاں کی ہوئی تھی، کچھ لوگوں کو امریکی اشاروں پر وہاں تیار کیا گیا تھا، اور وہ پروٹیسٹ بھی ایک طرح سے چل رہے تھے اس وقت، اور ان کو لگ رہا تھا کہ یہ رجیم چینج ہو جائے گا، یہ حکومت بدل جائے گی۔ اور فرانس میں بیٹھے ہوئے جو وہاں کے رضا پہلوی کے بیٹے، ان کو یہاں پر لا کر تاج پوشی کی تیاریاں ہو رہی تھیں، اور تقریباً ان کو یقین تھا کہ شاید یہ پورا نقشہ بدل جائے، ایران کی حکومت بدل جائے، اور وہاں امریکہ اپنی پسند کی حکومت وہاں پر قائم کر دے۔ یہاں تک کہ کرد لوگوں کو بغاوت پر ابھارا گیا، اور انہوں نے کئی بار اندر داخل ہونے کی کوشش کی، اور ان کو ایران کی افواج نے اور ایران کے جو ریولیوشنری گارڈز ہیں انہوں نے اس کو جو ہے روکا۔ تو ایران نے بہت مضبوطی کے ساتھ ان کی تمام چالوں اور تمام حملوں کا مقابلہ کیا، اور پہاڑ کی طرح وہ ڈٹے رہے، اور اپنے سپریم لیڈر اور دوسرے لیڈرز کی شہادتوں کے بعد بھی ان کا مورل ڈاؤن نہیں ہوا، بلکہ وہاں کی عوام اور حکومت دونوں ایک ساتھ ہو گئی۔ دنیا نے پہلی مرتبہ یہ دیکھا ہوگا کہ ایک طرف اتنی تباہی ہو رہی ہے اور شہادتیں ہو رہی ہیں، اس کے باوجود وہاں کی پبلک اور وہاں کی عوام حکومت کے ساتھ ہے اور شہادت دینے کو تیار ہے۔ ان کو معلوم ہے کہ بمباری ہو سکتی ہے اور لوگ جمع ہیں تو وہاں بڑا نقصان ہو سکتا ہے، اس کے باوجود لوگ روڈ پر، عام جگہوں پر لاکھوں کی تعداد میں جمع ہیں، روزہ افطار کر رہے ہیں۔ اور تو یہ دنیا نے ایک چیز دیکھی ہے، اور یہ ثابت ہو گیا کہ ایک طرف دنیا کی مٹیریل پاور ہے، حکومت ڈیفنس کی جو ٹیکنالوجی ہے، ظاہر ہے کہ ایران کے پاس اس درجے کی ٹیکنالوجی نہیں ہے جتنی امریکہ کے پاس ہے۔ ان کا ایئر ڈیفنس سسٹم ایران کا امریکہ کے مقابلے میں اتنا مضبوط نہیں ہے، اور لیکن اس کے باوجود ایران نے اپنے میزائل جو نئی ٹیکنالوجی ہے اور اپنے ڈرونز اور انفارمیشن کے ذریعے سے انہوں نے جس طرح سے اسرائیل پر جوابی حملے کیے، اور امریکہ کے جہاں جہاں انٹرسٹ تھے، عرب ممالک میں جو امریکی بیسز بنے ہوئے تھے، جہاں سے حملے ہو رہے تھے یا ہونے کا اندیشہ تھا، ان کو نشانہ بنایا، اور آخر یہ جنگ 40 دن تک چلی۔ تو ابھی بھی پوری طرح سے معاہدہ مکمل نہیں ہے، مگر یہ کہ ابھی جنگ جو ہے وہ ایک طرح سے رکی ہوئی ہے، لیکن اس 40 روزہ جنگ نے یہ بات ثابت کر دی کہ خالی ڈیفنس کی پاور سے، ٹیکنالوجی کی پاور سے آپ جنگ نہیں جیت سکتے۔ ایران کے پاس ٹیکنالوجی بھی ہے، حالانکہ تھوڑی کم درجے کی ہے، لیکن میزائل اور ڈرونز اور انفارمیشن کی ٹیکنالوجی ایران کے پاس زیادہ ہے، اور اس نے ان کا مقابلہ کیا ہے۔ بہت سے امریکی فوجی جو طیارے تھے، بامبرس جو تھے، ان کو بھی انہوں نے نشانہ بنا کر گرایا ہے۔ تو امریکہ اور اسرائیل کے حوصلے پست ہوتے چلے گئے۔ وہ جیسا چاہ رہے تھے 4 دن میں ہو جائے گا، وہ 40 دن تک آتے آتے ایران نے جس طرح سے جواب دیا، اور ایران کی عوام کا جو کمٹمنٹ ہے، ایران کی عوام کا جو شہادت کا جذبہ ہے، اور ایران کی عوام کا اپنی حکومت کے ساتھ جو سپورٹ اور تعاون ہے، وہ
غیر معمولی ہے، اور اس نے ثابت کر دیا کہ اگر عوام حکومت کے ساتھ ہے اور قربانیاں دینے کے لیے تیار ہے تو بڑی سے بڑی طاقت کا، سپر پاور کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے۔ اس جنگ میں ایک پہلو تو یہ تھا کہ امریکہ کا انٹرسٹ تو یہ تھا کہ وہاں رجیم چینج ہو جائے اور وہاں کے جو نیچرل ریسورسز ہیں، تیل ہے، سب سے بڑا آئل پروڈیوسنگ کنٹری ہے ایران، پوری دنیا میں اس کا تیل سپلائی ہوتا ہے، اس پر اس کا اسی طرح قبضہ ہو جائے جیسے اس نے اور ملکوں پر قبضہ کرنے کی کوشش کی۔ اس نے کچھ دن پہلے ہی وینیزویلا پر اور وہاں کے پریزیڈنٹ کو اغوا کر کے اور وہاں اس کو لے گئے اور وہاں اپنے پسند کے لوگوں کو بٹھایا۔ وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ ایران میں بھی ہم ایسا ہی کچھ کر لیں گے، لیکن ایران نے ان کے سارے منصوبے ناکام کر دیے، اور اس میں ٹیکنالوجی بھی ایک معاون مددگار ہے کہ ایران کی ٹیکنالوجی 21ویں صدی کی ٹیکنالوجی ہے، اور امریکہ اور اسرائیل کے پاس 20ویں صدی کا سسٹم ہے وار کا۔ تو 20ویں صدی کے سسٹم کے مقابلے میں ایران نے 21ویں صدی کی میسائل ٹیکنالوجی سے اس کا مقابلہ کیا اور ثابت کیا۔ اور دوسری طرف جو امریکہ اور اسرائیل کے پاس نہیں ہے، وہ کمٹمنٹ نہیں ہے، وہ موت سے ڈرنے والے لوگ ہیں، وہ اپنی جان بچانے کے لیے ادھر ادھر چھپنے والے لوگ ہیں۔ اس کے مقابلے میں ایک ایسی قوم ہے جو اپنی جان ہتھیلی پر لے کر میدان میں ہے، شہادت کے لیے بیتاب ہے، اور اپنے ملک کی حفاظت کے لیے اور اپنے انقلاب کی حفاظت کے لیے بڑی سے بڑی قربانیاں دینے کے لیے تیار ہے۔ اور امام جو ان کے سپریم لیڈر تھے، اسپریچول لیڈر علی خامنئی صاحب، ان کی شہادت کے بعد تو جو ان کا جذبہ شہادت اتنا امڑ گیا اور اس میں اتنا کئی گنا اضافہ ہو گیا، اور پھر ہم نے دیکھا کہ امریکہ شاید یہ سمجھتا تھا کہ ناٹو کے لوگ ان کا ساتھ دیں گے، لیکن آہستہ آہستہ انہوں نے سمجھ لیا کہ اس جنگ میں ناٹو کے لوگوں کو ایک طرح سے نہیں گھسنا چاہیے اور ان کا بھی نقصان ہوگا۔ ناٹو کے لوگ پیچھے ہٹ گئے، اور دوسرے اور ممالک بھی جن سے امید تھی کہ وہ امریکہ کا ساتھ دیں گے۔ اب آپ دیکھیں، جنگ سے پہلے ایران کو الگ تھلگ کرنے کی کوشش ہو رہی تھی، اس پر سینکشنز لگائے گئے تھے، لیکن اب جنگ کے 40 دن کے بعد اب امریکہ الگ تھلگ ہو گیا ہے۔ وہ جگہ جگہ لوگوں سے مدد کی گہار لگا رہا ہے، لیکن کوئی اس کی مدد کے لیے آنے کو تیار نہیں، یہاں تک کہ امریکہ کی عوام بھی اس جنگ کو پسند نہیں کر رہی۔ امریکہ کی عوام بھی اس جنگ کے خلاف وہاں پروٹیسٹ کر رہی ہے۔ ایسا شاید بہت کم ہوا ہوگا کہ جس ملک کی وہاں کی عوام جو ہے وہ اس جنگ کے خلاف اور ایران کے سپورٹ میں، کیونکہ ایران مظلوم ہے اس وقت اس پورے نقشے میں ایران پر ظلم کیا گیا ہے، ایران کی سوورینٹی کو اٹیک کیا گیا ہے، ایران کی آزادی کو ایک طرح سے ختم کرنے کی کوشش ہوئی ہے۔ تو دنیا میں ایران کے لیے ایک ہمدردی پیدا ہو گئی، پوری دنیا کے ممالک جو ہے وہ ایران کے اس حق کے فیور میں آ گئے، اور امریکہ کے ساتھ انہوں نے نہیں دیا۔ تو اس جنگ کے نتیجے میں امریکہ اور اسرائیل الگ تھلگ ہو گئے۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس پوری جنگ میں جس کے اثرات بعد میں جو ہرمز کا جو علاقہ ہے اس کو ایران نے جب اس پر روک لگائی، اور اس سے پوری دنیا کے ممالک جو ہیں اس کی معیشت اور اکانومی پر اس کا اثر ہوا ہے۔ اس میں یہ بات صحیح ہے کہ یہ جنگ واقعی ایران اور اسرائیل اور امریکہ کے درمیان ہے، لیکن ایران کی مدد کے لیے چائنا اور رشیا اور نارتھ کوریا اور جو دوسرے ممالک ہیں انہوں نے الگ الگ سطح پر ڈائریکٹ وہ جنگ میں شریک نہیں ہوئے، لیکن انہوں نے اس میں ایران کی ٹیکنالوجی میں، انفارمیشن میں معلومات جو ہے وہ فراہم کی ہے۔ تو اب جو سچویشن پیدا ہو گئی ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اب امریکہ یہ چاہتا ہے کہ وہ کسی طرح سے اپنی ذلت کو بچائے، اور اس جنگ سے وہ باہر آنے کے لیے مختلف طریقے وہ اپنا رہا ہے۔ لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اب تک کی جو 40 دن کی جنگ ہوئی ہے اس میں ایران کو فتح اور کامیابی مل چکی ہے ایک طرح سے، اور اسرائیل اور امریکہ اپنے منصوبے میں
ناکام ہو گئے. وہ چاہتے تھے رجیم بدل جائے اور اسرائیل یہ چاہتا تھا کہ ہمارا جو گریٹر اسرائیل بنانے کا جو ہمارا خواب ہے اور اس جنگ کے ذریعے سے ہم ایران کو پوری طرح تباہ کر دیں. ایران میں چونکہ نیوکلیئر پاور ڈیولپ کرنے کی جو کیپیبلٹی پیدا ہو رہی ہے اس کو ایک دم ختم کر دیں اور ایران ان کے لیے چیلنج نہ رہے. تو یہ ان کا جو خواب تھا وہ ایک طرح سے تہس نہس ہو گیا اور ان کو ایک نا امیدی ہاتھ لگی ہے. اس موقع پر ایک اور پہلو ہے جو ہم سمجھتے ہیں سامنے رہے اور وہ ہے ہمارے عرب ممالک کا جو رول ہے کہ عرب ممالک میں کئی جگہ امریکی جو ہے وہ فوجی اڈے ہیں اور وہاں امریکہ کی فوج وہاں پر موجود ہے. وہاں امریکہ کے ڈیفینس سسٹم وہاں موجود ہیں, راڈارس وہاں موجود ہیں. تو اس سے ایران پر حملے کرنے میں, چونکہ امریکہ تو بہت دور ہے ایران سے, لیکن ان کے ذریعے سے ان پر جو نشانے بنائے گئے تو اس کا جواب ایران نے بہت ہی حکمت کے ساتھ دیا اور انہوں نے صاف کہا ہے کہ ہماری لڑائی عرب ممالک سے نہیں ہے اور نہ ہی ہم ان پہ حملہ کر رہے ہیں نہ کرنا چاہتے ہیں, بلکہ ان کے جو امریکی جو بیسز ہیں ان بیسز سے جہاں سے ہم کو حملے ہو رہے ہیں یا ہمارے اوپر جو خطرہ ہے اس کو روکنے کی کوشش کرنا یہ ہمارا رائٹ ہے کہ ہم اپنا بچاؤ کریں. اور انہوں نے وہ کوشش کی اور اس کے نتیجے میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ عرب یہ جنگ چاہتے تھی کچھ طاقتیں کہ یہ جنگ شیعہ اور سنی کی جنگ بن جائے, عرب ممالک ایران کے خلاف ہو جائیں, لیکن عرب ممالک نے بھی بڑی سمجھداری سے کام لیا اور ایران کی ڈپلومیسی نے بھی اس میں کام کیا کہ اس جنگ کو آگے اس طرح سے نہیں پھیلنے دیا اور مسلمانوں میں شیعہ سنی کا تفرقہ پیدا کرنے کی جو کوشش اس جنگ سے کرنے کی کوشش ہوئی تھی, الحمدللہ یہ ملت جو ہے اس ملت نے اپنی حکمت کا اور سمجھداری کا ثبوت دیا اور اس اتحاد میں پہلے کے مقابلے میں اور زیادہ بہتری آئی ہے. اور عرب ممالک جو اب تک یہ سمجھ رہے تھے کہ امریکہ ہماری حفاظت کرے گا اور امریکہ جو ہے ہمارے انٹرسٹ کا بچاؤ کرے گا, تو اس جنگ نے عرب ممالک کو بھی امریکہ سے مایوس کر دیا ہے اور ان کے اشارے صاف نظر آ رہے ہیں کہ تمہارا انٹرسٹ تو اسرائیل کو بچانے میں ہے, تمہارا انٹرسٹ ہم کو بچانے میں نہیں ہے اور تم ہماری بچاؤ نہیں کر سکتے. یہ جو صورتحال پیدا ہو گئی ہے اور عرب ممالک کا امریکہ میں جو بھروسہ کم ہوا ہے, اس سے میں سمجھتا ہوں کہ آنے والے دنوں میں دنیا کا نقشہ بدلنے کا امکان ہے. ناٹو نے جو رویہ بدلا ہے اور جو دوری امریکہ سے اختیار کی ہے اور صاف جواب دیا ہے کہ آپ کی لڑائی ہم کیوں لڑیں, آپ کے انٹرسٹ کے لیے ہم کو کیوں لایا جا رہا ہے, تو اس سے امریکہ کو جس طرح سے نقصان ہوا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ امریکہ کا جو ایک بھرم بنا ہوا تھا سپر پاور کا اور پوری دنیا میں ایک طاقت جو اپنے اشارے پر کچھ بھی کر سکتی تھی, وہ بھرم اس جنگ سے ٹوٹا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ آنے والے چند سالوں میں دنیا کا پولیٹیکل, جغرافیکل اور سوشل جو چینجز ہیں وہ بہت پازیٹیو آئیں گے, ایسا میں سمجھتا ہوں. تو دوستو, یہ تھا آج کا وہ خوبصورت اور اہم ایپیسوڈ کہ جس کے ذریعہ ہم نے دو بہت ہی چپتے ہوئے سوالوں کو اجاگر کیا اور ان کے جوابات حاصل کرنے کی ہم نے کوشش کی. آج کے اینکر تھے جناب وامق خان صاحب اور آج کے ہمارے خاص الخاص مہمان تھے سلیم انجینئر صاحب. تو آج کے لیے بس اتنا ہی. اپنے دوست جاوید نسیم کو اجازت دیجیے. بہت ساری محبتوں کے ساتھ آداب, نمسکار.